बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं इमाम मस्जिद था। सरकार की तरफ से मेरी तनख्वाह 30,000 रुपये माहाना मुकर्रर थी। लोगों ने मुझे आज तक कुछ नहीं दिया था सिवाय तनकीदी नज़रों और मशवरों के। मैं जब भी किसी से बात करता मुझे अपने बारे में कोई ना कोई नई बात पता चलती, मगर फिर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मुझे न सिर्फ खुद बदल कर रख दिया बल्कि बहुत सारे लोगों के नज़रियात को भी बदल कर रख दिया। ये उन दिनों की बात है जब मैं इमाम मस्जिद के तौर पर नया नया फाइज हुआ था। मेरी बीवी और एक छोटा बच्चा भी मेरे ही साथ रहा करते थे। मेरा बड़ा बेटा हॉस्टल में पढ़ता था। एक दिन शाम का वक्त था, हम सब चाय पी रहे थे कि बाहर किसी की आवाज़ आई। मौसम कुछ ठीक नहीं था। मैं खुद कमरे से बाहर गया, देखा तो मस्जिद के दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। उस औरत ने खुद को काली चादर में सर से पांव तक ढांप रखा था। मेरी एक नज़र उसके वजूद पर पड़ी। वो बेइंतहा पुरकशिश औरत थी। उसकी आंखें बहुत ही झील जैसी थीं, जबकि रंग सूरज की तरह चमकता हुआ था। मैं उसे दोबारा भी देखना चाहता था, मगर अपने ईमान की खातिर नज़रें झुका लीं और उससे पूछा, जी बहन, आपको क्या चाहिए? खुदा के लिए मुझे अभी खाने के लिए कुछ दे दो। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। सारी उम्र तुम्हें दुआएं दूंगी। उसने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से कहा था। आम ख़ानदानी औरतें इस लहजे में बात नहीं करतीं, लेकिन उस औरत का लहजा बहुत बेबाक और आवाज़ बहुत साफ, सुरीली और मुतरन्नम थी। मैं वापस पलटा कि कहीं उस औरत के साथ बेतकल्लुफ़ाना बातचीत न कर लूँ। अंदर कमरे में आकर मैंने अपनी बीवी से कहा कि बाहर एक फ़कीर खड़ा है, वो ज़रूरतमंद है, उसे खाने के लिए कुछ चाहिए। अच्छी तरह जानती हूँ कि वो औरत है, पर मुझे आप पर यकीन है। ये रोटी आप उसे दे दीजिए। मेरी बेगम ज़ाहिदा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं घबराते हुए बाहर गया। वो रोटी उसे थमा दी। उसने ही दिल लगाने वाले अंदाज में मुझे शुक्रिया कहा। तभी आसपास से गुजरते कुछ लोग मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे। उनमें से एक आदमी, जिसका नाम बशीर था और वो अक्सर मेरा वाज सुनने आया करता था, मेरे साथ ही आकर खड़ा हो गया। उस औरत के जाने के बाद मुझे हैरत से देखा और बोला, मौलवी साहिब, क्या हो गया है? या तो आप बहुत मासूम हैं या फिर लापरवाह हैं। क्यों भाई, मैंने एक फ़कीर की मदद करके क्या ही लापरवाही कर दी? मैं आपको क्या बताऊं? आपने जिसकी मदद की है वो कोई भिखारन नहीं, बल्कि इस मोहल्ले की बदनाम ज़माना तवाइफ है। इसने जवानी में अपने बाप का घर छोड़ा था, किसी आशिक के साथ भाग कर आई थी। वो आशिक इसे कोठे पर बेचकर चला गया और बस तब से वो यहीं पर बैठी रहती है। मैं तो कहता हूँ कि आप ऐसे लोगों से दूर रहा करें। मैंने उस आदमी को हैरत से देखा। मैं तो दूर ही हूँ बशीर साहब। हैरत की बात है कि आप इसे जानते हैं। आपको इसकी जवानी के किस्से भी याद हैं। बशीर मेरी बात सुनकर भड़क उठा। नेकी का तो ज़माना ही नहीं है। मैं तो आपको समझा रहा था कि आप शरीफ लोग हैं। इस तरह ऐसी औरतों के आसपास मत भटका करें। आपको तो पता है आप एक इमाम मस्जिद हैं। हम सब ने भरोसा करके आपको इस मस्जिद का इमाम मुकर्रर किया है। भरोसा किया है तो आपको उस भरोसे को निभाना भी पड़ेगा। आपने इस औरत की मदद करके अच्छा नहीं किया। ये मदद के काबिल नहीं है, एक तवाइफ है। आपको ये बात समझनी चाहिए। आप पर पूरे मुआशरे की जिम्मेदारी है। यकदम बशीर खुद पर बात आते ही बदल गया और उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम लगाने लगा। अच्छा ठीक है, मैं तो इसे कुछ नहीं कहता। ये खुद मेरे दर पर चल कर आई है तो मैंने इसकी मदद कर दी, और ये हमारे नबी की सुन्नत है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मेरी बात सुनकर बशीर गुस्से से वहाँ से चला गया। ऐसा लगता था कि बशीर मुझसे नहीं गया। मेरी बात सुनकर बशीर गुस्से से वहाँ से चला गया। ऐसा लगता था कि बशीर मुझसे कोई इंतकाम लेना चाहता है। बशीर की नज़रों में मेरे लिए इंतकामी जज्बात ही नहीं, बल्कि बेपनाह गुस्सा भी था। मैंने आज तक किसी को इस तरह खुलकर जवाब नहीं दिया था, लेकिन खामखा एक औरत की तस्दीक करना मुझे भी पसंद नहीं था। भले वो तवाइफ ही थी, लेकिन मुझे उसकी मदद करके कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। मैं अंदर अपने कमरे में आ गया। मुझे मेरी बीवी ने कहा कि आपने एक नाजायज़ काम करने वाली औरत की मदद की है। अब आप संभल कर रहिएगा, लोग आपको भी फंसाने की कोशिश करेंगे। बशीर आपको समझा रहा था, आपने उल्टा उस पर ही बात कर दी। मुझे लगता है कि अब वो आपसे बदला लेगा। बेगम की बात सुनकर मुझे ज़रा भी डर नहीं लगा, ना ही मुझे फ़िक्र हुई, क्योंकि मैं जानता था
کہ بشیر جو بھی کر لے مجھے تب تک نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک میرے رب نے نہیں چاہا۔ لیکن رفتہ رفتہ یہ بات سارے محلے میں پھیل گئی۔ دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی اور مدد مانگتی۔ اب مجھے یہ بات کھٹکنے لگی تھی، کیونکہ وہ کبھی بھی اس طرح بنا اجازت کے میرے گھر کے باہر نہیں آیا کرتی تھی، لیکن آج کل اس کے چکر کچھ زیادہ ہی لگنے لگے تھے۔ مجھے میری بیوی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو جان بوجھ کر پھنسانے کے چکر میں ہوں۔ ایسی عورتیں نیک شریف مردوں پر ڈورے ڈالتی ہیں تاکہ ان کی شہرت اور ان کی عزت کو بھی خراب کر سکیں۔ میں نے اپنی بیوی کی بات کان پر دھری تھی، کیونکہ میں کسی بھی صورت اپنی بدنامی نہیں چاہتا تھا۔ سو میں نے اس نیلم نامی عورت سے صاف صاف بات کی۔ میں نے کہا، دیکھو بیوی، تمہیں صرف اور صرف روٹی سے قرض ہے۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ تو وہ تمہیں آئندہ یہیں سے مل جایا کرے گی، تم اس جگہ سے آ کر لے لینا۔ میں نے اسے مسجد کے ساتھ ہی بنی ایک خفیہ جگہ دکھائی، جہاں پر ہم کھانا کھڑکی کے اندر سے رکھ دیتے اور وہ باہر سے اٹھا کر لے جاتی۔ اس دن کے بعد سے نیلم نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ نیلم جب بھی آتی ہمیں پتہ چل جاتا تھا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کر ہمیں دعائیں دیتی۔ ایک دن میری بیوی کہنے لگی، سنیے، اگر یہ عورت طوائف ہے، اس کے گاہک بھی ہوں گے۔ میں نے تو سنا ہے کہ طوائفیں ایک دن کا 5,000 روپے کماتی ہیں، پھر یہ کیسی طوائف ہے؟ اس کے پاس تو کھانے کے پیسے بھی نہیں ہوتے، یہ روز ہم سے آ کر کھانا مانگتی ہے۔ بیوی کی بات سن کر مجھے بھی احساس ہوا کہ شاید وہ صحیح کہہ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نیلم بیوی جان بوجھ کر مجھ سے باتیں کرنے آتی ہو تاکہ مجھے محلے میں بدنام کر سکے، لیکن وہ ایسا کرے گی کیوں؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا جو وہ کوئی بھی ایسی بات کرتی جو مجھے نقصان پہنچاتی؟ میں تو ہمیشہ اس کی مدد کرتا آیا تھا۔ خیر، اب تو میں دروازے پر بھی نہیں جاتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ مطمئن رہے اور کبھی بھی نیلم بیوی کے سامنے نہ آئے۔ خدا نخواستہ اسے واقعی میں پیسوں کی کھانے کی ضرورت ہو، ہم اسے دھتکار دیں تو بھی اچھی بات نہیں، اور اس کے ساتھ زیادہ تعلقات بڑھائیں گے تو بھی مسئلہ ہے۔ ہم دونوں ایسے ہی تھے۔ ایک دن میری بیوی کو اپنے میکے جانا پڑا۔ اس دن موسم کچھ خراب سا تھا، بارش ہو رہی تھی، اور اس کے جانے کے بعد بارش زیادہ تیز ہو گئی۔ بیوی کے میکے سے فون آیا تھا کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہے، اسی وجہ سے اسے جانا پڑا تھا۔ میں اگرچہ اداس بھی تھا، کیونکہ میرے چھوٹے بچے کو سنبھالنے والا پیچھے اور کوئی بھی نہیں تھا، لیکن تقریباً 15 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ گھر کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں سمجھا کہ شاید میری بیوی گھر میں کوئی چیز بھول گئی ہے، اسی لیے واپس آئی ہے، لیکن جیسے ہی میں دروازے تک گیا، میں نے دیکھا وہاں نیلم بیوی کھڑی تھی۔ میں اسے باہر کھڑا دیکھ کر بہت سخت پریشان ہوا۔ میں نے سوچا کہ آج میں اسے ہرگز دروازہ نہیں کھولوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی بری نیت سے آئی ہو، خواہ مجھے پھنسا دے گی۔ اب تو بشیر بھی میرے مخالف ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے ہی اسے سوال کیا تھا کہ تمہیں نیلم بیوی کے پیشے کے بارے میں کیسے پتا؟ اسے یہ بات اپنے کردار پر کسی کوڑے کی طرح لگی تھی، اسی وجہ سے وہ مجھ سے بدگمان ہو گیا تھا۔ اب مجھے اس کا ڈر الگ تھا۔ میں نے نیلم بیوی کو دروازہ نہیں کھولا اور اپنے کام میں مگن ہو گیا، مگر تیز بارش تھی اور نیلم بیوی کی دستک کی آواز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس نے دروازے کو زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں نے دروازہ نہیں کھولا، ہو سکتا ہے کہ لوگ زیادہ تماشا بنائیں۔ لوگ تو یہی کہیں گے کہ میں نے نیلم بیوی کو گھر کا دروازہ نہیں کھولا، پتہ نہیں وہ پہلے بھی آتی رہی ہے، اس طرح کی باتیں کریں گے۔ میرا دل بے چین ہو گیا تھا۔ دروازہ نہ بھی کھولتا تو محلے کے لوگ اس بات کو ضرور محسوس کرتے کہ نیلم میرے گھر کا دروازہ ہی کیوں بجا رہی تھی، آخر وہ کسی اور گھر میں کیوں نہیں گئی۔ بالآخر میں نے دروازے کے اندر والا پردہ ہٹایا اور نیلم بیوی سے دریافت کیا، کیا بات ہے نیلم بیوی، تم کیوں میرے دروازے کے ساتھ چپکی کھڑی ہو؟ چاہتی ہو کہ میں بھی بدنام ہو جاؤں؟ خدا کے لیے ایسا مت کرو، کھانا چاہیے تو میں کھڑکی میں رکھ دیتا ہوں، لے جاؤ۔ ایسا نہ کہو امام دین، میں تمہارے دروازے پر آئی ہوں، مجھے تم خالی ہاتھ لوٹاؤ گے تو اللہ تمہیں بخشے گا نہیں۔ اللہ کی بندی ہوں میں، تمہارے گھر گناہ کرنے تو نہیں آئی، دروازہ کھولو، میں تمہیں کھا تو نہیں جاؤں گی، اتنی بھی بری نہیں ہوں میں۔ اس کی پکار میں ایسی بات تھی کہ میں دروازہ کھولنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے نیلم کی حالت دیکھی تو میں بھی گھبرا گیا تھا۔
اس کی کالی سی چادر بارش کے پانی سے بھیگی ہوئی تھی، اس کے چہرے کی رہی ہے۔ میری نظر اس کی پیشانی پر پڑی تو میں چونک کر رہ گیا۔ اس کی پیشانی پر خون تھا اور ہلکا سا خون اس کی گردن پر بھی لگا ہوا تھا۔ ہائے اللہ، یہ کیا مصیبت میرے گھر آ گئی؟ میں نے دل میں سوچا۔ تم نے یہی سوچا ہوگا کہ میں کیا مصیبت تمہارے گھر آ گئی؟ وہ تھکے تھکے نڈھال سے لہجے میں بولی تو مجھے اس پر بے انتہا ترس آیا۔ دیکھو نیلم بی بی، میں ایک شریف آدمی ہوں اور آج تو میری بیوی بھی گھر پر نہیں ہے، وہ اپنے میکے گئی ہے۔ تم خدا کے لیے کہیں اور چلی جاؤ۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے۔ تم کہو گی تو میں تمہیں کسی اور کے گھر چھوڑ آتا ہوں، لیکن تم میرے گھر سے چلی جاؤ۔ خواہ کیوں میری عزت کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ میری بات سن کر نیلم پھیکی سی ہنسی اور کہنے لگی، آج اللہ کے گھر میں بھی مجھے جگہ نہیں ملے گی کیا؟ تم اپنے حجرے میں مت ٹھہرانا مجھے باہر مسجد میں بیٹھنے دو، باہر کی دنیا میں بیٹھنے دو۔ باہر کی دنیا درندوں کی ہے، بھیڑیے اور گدھ بیٹھے ہیں یہاں پر، مجھے نوچنا چاہتے ہیں۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھوں گی تو کوئی مجھے نوچنے تو نہیں آئے گا نا؟ خدا کے لیے یہ ناٹک تو مت کرو۔ تم تو اپنی مرضی سے یہ کام کرتی ہو، اس کام کے پیسے لیتی ہو، اب یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ تمہارے ساتھ سب کچھ زبردستی ہوتا ہے؟ تم نہیں سمجھو گے مولوی، تمہارا کام تو نماز پڑھانا ہے۔ تم نے کب آ کر لوگوں کے دلوں میں جھانکا کہ انہیں کیا مشکلات ہیں؟ بارش مزید تیز ہو رہی تھی، مجھے ڈر تھا کہ کہیں مسجد میں کوئی نہ آ جائے، پھر اگر کسی نے مجھے نیلم بی بی کے ساتھ اکیلے بیٹھے دیکھ لیا تو میری عزت تو خاک میں ہی مل جائے گی۔ ادھر میرا بچہ بھی رونے لگا۔ نیلم بی بی دروازے میں ہی کھڑی تھی۔ میں اپنے بچے کو فیڈر بنا کر دینے کے لیے اندر کمرے میں آیا۔ میری نظر پیچھے پڑی، میں نے دیکھا کہ نیلم بی بی وہاں کھڑی تھی۔ میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ نیلم بی بی وہاں کھڑی تھی، میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ نیلم بی بی، تم کیوں مجھے مروانے پر تلی ہو؟ کیوں اندر آ گئی ہو؟ خدا کے لیے چلی جاؤ۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتا، نیلم بی بی سامنے بستر پر بیٹھ گئی۔ میرا اسے دیکھ کر خون سوکھنے لگا۔ میں نے جلدی سے حجرے کا دروازہ بند کر دیا۔ کسی نے تمہیں اندر آتے دیکھا تو نہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں دیکھا مولوی۔ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ مجھے تو لگتا ہے کہ تم اللہ سے زیادہ لوگوں سے ڈرتے ہو۔ یہ کہہ کر نیلم نے پاس پڑا پانی کا گلاس اٹھایا اور پانی پینے لگی۔ پانی پیتے پیتے ہی اسے سخت کھانسی آ گئی۔ نیلم کھانسنے لگی۔ میرا بچہ الگ رو رہا تھا۔ میں نے نیلم کے کھانسنے کی پرواہ نہیں کی، بچے کو فیڈر بنا کر اس کے منہ میں ڈال دیا۔ دیکھا تو نیلم کی حالت سخت بگڑ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی۔ لگتا موت تمہارے حجرے میں ہی لکھی تھی۔ نیلم یہ کہہ کر ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ میں نے دیکھا اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا غم اور اداسی تھی کہ میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ میں نے دیکھا نیلم کی حالت خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ باہر جا کر لوگوں کو بلاتا، ڈاکٹر کو بلاتا، کیا کرتا؟ میں ہر طرف سے گھرا جا چکا تھا۔ میں نے نیلم کو ہٹانے کی بھی کوشش نہیں کی۔ اگر میں اسے اٹھاتا یا پکڑ کر باہر لے کر جاتا تو بھی 100 باتیں بنتیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا تو اس کا ہاتھ ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ نبض نے حرکت کرنا بند کر دی تھی۔ نیلم کی موت واقع ہو چکی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ایک جوان بھاری بھرکم عورت کو اپنے گھر سے اٹھا کر باہر بھی کیسے لے کر جاتا جبکہ اس کی جان نکل چکی تھی؟ سوچیں گے میرے بارے میں، اللہ تو ہی میری عزت رکھنے والا ہے۔ میں دل ہی دل میں گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگنے لگا۔ اتنے میں مسجد میں اذان کا وقت ہو گیا۔ لوگوں نے مسجد میں آنا شروع کر دیا۔ 2-4 لوگ تو میرے حجرے کی طرف بھی آ گئے۔ ایک نے دروازے پر دستک دے کر پوچھا، مولوی صاحب خیریت تو ہے؟ آج آپ اذان دینے باہر نہیں آئے، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ میں انہیں کیا بتاتا کہ مجھ سے کیا غلطی سرزد ہو گئی، میں نیلم بی بی کو اندر کیا لے آیا، میرے لیے تو زندگی عذاب بن گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے حجرے کا دروازہ کھولا، دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی۔ سامنے تو بشیر کھڑا تھا۔ یا خدایا، بشیر تو میرا پرانا دشمن تھا۔ اس نے تو مجھے پہلے دن ہی نیلم بی بی کو روٹی دینے سے منع کیا تھا۔ آج جب کہ وہ دروازے پر کھڑا ہے اور نیلم کا لاشا اندر پڑا ہے، میں اسے کیا جواب دوں گا؟ میرا دل کانپنے لگا۔
بشیر کی نظر خود ہی کالی چادر والی نیلم پر پڑ گئی۔ یہ وہی ہے نا، میں نے کیا کہا تھا مولوی صاحب کہ ایک دن آپ بھی اس کے چنگل میں پھنس جائیں گے۔ بالآخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ یہ عورت ہی ایسی ہے۔ بکواس بند کرو، تم لوگ کتنے سنگ دل اور بے حس ہو۔ کیوں، اب تمہیں بھی اس سے عشق ہو گیا ہے؟ بشیر ہنسنے لگا۔ مجھے اس سے کیا عشق ہونا ہے، میں تو اسے اپنی بہن سمجھتا ہوں۔ تمہاری بہن ایسی ہو خدا نہ کرے، بشیر نے مجھے دھتکارتے ہوئے کہا تھا۔ اتنے میں 5-6 لوگ اور میرے حجرے پر جمع ہو گئے۔ کیا بات ہے بشیر، کیوں مولوی صاحب کو تنگ کر رہے ہو؟ میں تنگ کر رہا ہوں؟ مولوی صاحب کو تنگ کرنے کے لیے تو کوئی اور آیا ہے۔ بشیر ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا۔ مجھے اس کی یہ حرکت بہت بری لگی، لیکن میں ضبط کر گیا، خاموشی سے کھڑا رہا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ مجھے مسجد میں ایک ضروری اعلان کرنا ہے۔ بشیر بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہی رہ گیا۔ میں نے جا کر نیلم طوائف کی موت کی خبر اعلان کی صورت میں بیان کر دی۔ بشیر تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھتا ہی رہ گیا۔ سب لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ نیلم طوائف اس دنیا سے جا چکی ہے۔ بشیر کو کچھ خاص دلچسپی تھی۔ مولوی، وہ تمہارے گھر میں مر گئی، تمہارے سامنے، ضرور تم نے ہی کچھ کیا ہوگا۔ میں تو اس کی باتوں پر حیران تھا۔ میں نے نظر انداز کیا اور لوگوں سے کہا کہ نیلم کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ بشیر کے چہرے پر عجیب سی کیفیت تھی، جیسے اس کا انتقام پورا ہو گیا ہو، لیکن نیلم کو موت کے منہ میں پہنچا کر اس کا کون سا انتقام پورا ہونا تھا؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا سب کچھ۔ اب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، لیکن کوئی بھی نہیں مان رہا تھا کہ نیلم کا جنازہ پڑھایا جائے۔ نیلم ایک ایسی عورت تھی جسے صرف اس کے گناہوں کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ سب لوگوں نے مجھے منع کر دیا کہ ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، ویسے بھی ابھی بارش ہو رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے بارش کا بہانہ کر دیا، لیکن میرے کچھ طالب علم تھے جو میری ہر بات پر آنکھ بند کر کے یقین کرتے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں انہیں بلا لیتا ہوں، وہ کبھی بھی مجھ سے سوال نہیں کریں گے کہ میں کس کا جنازہ اور کیوں پڑھا رہا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کو بھی اپنے میکے میں اطلاع کر دی۔ وہ بھی آنا چاہتی تھی، لیکن اس کی اماں کی طبیعت خراب تھی۔ اس نے کہا کہ وہ رات تک آئے گی۔ میں جانتا تھا کہ اس سارے معاملے میں میری بیوی کے علاوہ کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا۔ اصل معاملہ حل ہونا تو باقی تھا۔ میری بیوی کے دل میں نہ جانے کیوں نیلم کے لیے ایک دم سے نرمی آ گئی تھی۔ کہنے لگی، مجھے بھی آپ کو نیلم کے بارے میں کچھ بتانا ہے۔ میں رات تک آ جاؤں گی، آپ کچھ بچوں کی مدد سے اسے دفنا دیں۔ وہ گنہگار نہیں ہے جتنا ان لوگوں نے اسے بنا دیا ہے۔ آپ اسے دفنائیں اور کسی کی پرواہ نہ کریں۔ بیوی کے الفاظ سے مجھے ایک نئی ہمت اور ایک نیا حوصلہ ملا تھا۔ میں نے نیلم کے کفن دفن کا انتظام اپنی جماعت کی ایک خاتون کو کہہ کر کروا دیا تھا۔ ان لوگوں نے کفن بھی خریدا۔ پھر میں نے مدرسے کے کچھ بچوں کو بلایا اور انہیں بلا کر کہا کہ ہم نیلم بی بی کا نماز جنازہ پڑھیں گے۔ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، شاید اسی لیے کہ وہ محلے کی ان گندی خبروں سے واقف ہی نہیں تھے، نہ ہی انہیں نیلم کے پیشے کے بارے میں پتہ تھا۔ نیلم کو غسل دیا جا چکا تھا، ہم لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ قبر بھی کھودی جا چکی تھی۔ نیلم کو قبر میں دفنایا تو معلوم ہوا کہ نیلم کے تو 5 بچے بھی تھے، یعنی کہ وہ اکیلی عورت نہیں تھی بلکہ ایک بیوہ تھی جسے اپنے 5 بچوں کا پیٹ بھی پالنا تھا۔ اس کے بچے بری طرح رو رہے تھے، اماں اماں کہہ کر اس کی قبر سے لپٹے جاتے تھے۔ وہ تو اس کے بچوں کو ہٹایا اور نیلم کے جسد خاکی کو قبر میں ڈال دیا۔ اس کے بچے قبر کے باہر ہی بیٹھے رہ گئے۔ میرا دل نہیں مانتا تھا کہ میں انہیں کچھ کہوں، کہتا بھی کیسے؟ وہ اس قدر رو رہے تھے، دھاڑے مار مار کر، چیخ چیخ کر، کہ میرا اپنا دل خراب ہو گیا۔ بارش رک گئی تھی، اب موسم تھوڑا بہتر ہو گیا تھا۔ مجھے ان لوگوں نے یہی مشورہ دیا کہ ان بچوں کو ان کے حال پر چھوڑ دوں، یہ نہیں جانے والے یہاں سے۔ ان کی ماں مر گئی ہے، باپ بھی نہیں تھا، اور زندگی میں اور کوئی رشتہ دار ان سے کبھی نہیں ملا، اسی لیے بیچارے اپنی ماں کی وجہ سے پریشان ہیں، بہت زیادہ رو رہے ہیں۔ 5 بچے تھے۔ میں نے سوچا میں ان کی خبر آ کر بعد میں لوں گا۔ گھر گیا تو میری بیوی نے ٹیلی فون کیا، کہنے لگی کہ میں 1-2 گھنٹے میں آ رہی ہوں، بس آپ تیار رہیے، ہم نیلم کی قبر پر جائیں گے۔ میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میری بیوی 2 گھنٹے کے بعد گھر میں موجود تھی۔ اس نے بھی نیلم کی موت کا کافی افسوس کیا
کہنے لگی کہ مجھے اگر اس کے بارے میں پتہ ہوتا تو میں کبھی بھی ایسی بات نہ کرتی جو میں نے آپ سے پہلے کی تھی۔ تمہیں کیسے پتا آج نیلم کے بارے میں؟ تم اتنا نرم گوشہ کیسے رکھتی ہو دل میں؟ کیا کسی نے کچھ بتایا ہے تمہیں؟ ہاں، لیکن وعدہ کریں کہ آپ اس بنیاد پر مجھے برا نہیں سمجھیں گے اور نہ ہی میرے خاندان والوں کو۔ نہیں سمجھوں گا، میں تو خود اس کا خیر خواہ تھا، میں نے اسے برا نہیں سمجھا تو اس سے تعلق رکھنے والوں کو کیوں کر برا سمجھوں گا؟ مجھے میرے بھائی نے ہی بتایا ہے کہ نیلم نے یہ سب کام مجبوری میں شروع کیا تھا۔ اس کے شوہر کی وفات کے بعد اس کے رشتہ داروں نے اس کے بچوں کو بالکل اپنے گھر آنے سے بھی منع کر دیا۔ وجہ صرف اتنی سی تھی کہ نیلم کا تعلق ایک نیچ ذات سے تھا۔ شوہر کے رشتہ داروں کو ساری زندگی اسی بات کا زوم رہا کہ وہ ہمارے خاندان کی نہیں ہے، بس اسی وجہ سے وہ اسے حقیر سمجھتے رہے، تعلق ناتا سب ختم کر دیا۔ بیچاری کہاں جاتی؟ جب اس کی موت قریب آئی تو اس سے 30-40 دن پہلے نیلم کا رویہ بدل چکا تھا۔ جو بھی گاہک آتا وہ اسے قبر کی حقیقت بتانے لگتی، کبھی اسے قرآن پاک کی صورتیں سناتی۔ اب لوگ اس سے ڈرنے لگے تھے، سبھی کو لگتا کہ نیلم کوئی اور چیز ہے، جو بلاتی تو دعوت گناہ دے کر ہے، لیکن جب اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ قرآن پاک کی صورتیں پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ بڑا عجیب معاملہ تھا۔ نیلم پہلے ایسی نہ تھی، گانے گایا کرتی تھی، رقص کیا کرتی تھی، اپنے گاہکوں کو مزید طریقوں سے محظوظ کیا کرتی تھی، لیکن پتہ نہیں موت سے پہلے شاید اللہ نے اس کا خاتمہ بالایمان لکھا تھا کہ وہ یکسر بدل گئی تھی۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتی اور اس نے یہ کام بھی چھوڑ دیا تھا، بھیک مانگ کر کھانا کھایا کرتی، لیکن کبھی بھی کسی آدمی کو اپنی طرف نہ آنے دیتی۔ اس نے اپنے سارے گناہوں والے کام ختم کر دیے تھے، اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے اسی وجہ سے اسے اتنی مبارک موت دی ہے کہ وہ ایک مسجد کے احاطے میں فوت ہوئی۔ اس نے اپنی جان اللہ کے گھر میں دی ہے۔ میں یہ سن کر بڑا متاثر ہوا، مجھے نیلم کے بچوں کی یاد آئی۔ میں اور میری بیگم دونوں قبرستان کی طرف چل پڑے۔ رات کا وقت تھا، تقریباً 2-3 بج چکے تھے۔ ہم لوگ نیلم کی باتیں کرتے کرتے اس کے بچوں کو بھول گئے۔ ہم قبرستان میں پہنچے تو فجر کی اذان ہو رہی تھی، اور پھر جو ہم نے دیکھا وہ بڑا ہی عجیب تھا۔ میں نے دیکھا نیلم کے بچے قبر پر ایسے سو رہے تھے جیسے نرم بستر پر سو رہے ہوں۔ ان کے آس پاس بہت سارے کیڑے مکوڑے بھی تھے، مگر مجال ہے جو ایک بھی کیڑا نیلم کے بچوں کی طرف آیا ہو۔ کیڑے مکوڑے سب ایک فاصلے پر تھے۔ نیلم کے بچوں پر ایسا سکون طاری دیکھ کر مجھے بھی یقین ہو گیا کہ بھلے نیلم کی زندگی بدکاریوں میں گزری، گناہ میں گزری، لیکن اللہ نے جاتے جاتے نیلم پر اپنی رحمت کا سایہ کر دیا تھا۔ اسی لیے اب میں اس کے بچوں کو اپنے گھر لے آیا ہوں۔ محلے والے بھلے 1000 باتیں کریں، لیکن میں ان بچوں کی ذمہ داری لینا چاہتا ہوں۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔